وقل رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحسنات يذهبن السيئات. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ بچپن کا دور ہوتا ہے. اس دور میں بچے کا کام بس دودھ پینا اور سونا ہوتا ہے. بچہ جوں جوں اس کی عمر بڑھتی ہے اور جب وہ چلنے، بھاگنے، دوڑنے کے قابل ہوتا ہے تو پھر اس کا شوق کھیلنے کی طرف بدل جاتا ہے. اب بچے کا کام ہوتا ہے کھانا، پینا، سونا، اور جو وقت بچا ہے وہ کھیل کود میں صرف کرتا ہے. انسانی زندگی کا ایک مرحلہ بچپن کا. انسانی زندگی کا ایک دوسرا مرحلہ اس کے بعد آتا ہے لڑکپن کا. اب اس میں بچے پر کچھ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اور پھر اس دور میں، لڑکپن کے دور میں، اس کی تعلیم کا آغاز بھی ہو جاتا ہے. عام طور سے 6 سال کی عمر میں بچے کی دینی اور عصری تعلیم کا آغاز ہو جاتا ہے. اب بچہ جوں جوں اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے اس پر تعلیم کا بوجھ، تعلیم کا دباؤ بڑھتے رہتا ہے. جب ایک دور وہ آتا ہے جوانی کا، جب وہ جوانی کی بھرپور جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو پھر وہاں تعلیم کا دباؤ، پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. اب تک وہ والدین کی سنتا تھا، مانتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا. اب چونکہ اب یہ پڑھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اب 2-3 باتیں جب سنتا ہے تو پھر ان 2-3 باتوں کے بعد اب والدین کا مشیر بھی بنتا ہے. اپنے علم کی روشنی میں وہ والدین کے لیے کوئی رائے رکھتا ہے، اپنا اظہار خیال پیش کرتا ہے. اب جب اس کے تعلیم کا سلسلہ چلتے 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 مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اب وہ روزگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اب کہیں جاب تلاش کرتا ہے، کہیں کام کی تلاش میں پھرتا ہے کہ کوئی جاب مل جائے، کوئی نوکری مل جائے، کہیں کام پر لگ جاؤں. اور والدین بھی
किसी न किसी सूरत के लिए तैयार रहते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई जॉब मिल जाए, कोई काम मिल जाए, इसकी जिंदगी सेट हो जाए। अब जब जॉब भी मिल गया, नौकरी भी मिल गई, अब ये काम पर भी जा रहा है, और फिर वालिदैन के दिल और दिमाग में ये बात आती है कि अब इसे अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए अब इसे किसी शरीक हयात की जरूरत है, किसी साथी की जरूरत है। अब उस जवानी की उम्र में उस जवान की शादी की जाती है। अब ये जिंदगी का एक वो मरहला होता है, वो बाब और वो मरहला होता है कि उसमें वो नौजवान अपनी बीवी के साथ मिलकर एक नई जिंदगी की बुनियाद रखता है, एक नए दौर का आगाज करता है, अपनी एक नई फैमिली की बुनियाद डालता है और खुद उसकी जिम्मेदारी भी उठाता है। अब वो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों की अदायगी कर रहा होता है। अल्लाह के हुकूक भी अदा कर रहा है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और नेक काम, और फिर इधर जो जिम्मेदारी उसने कबूल की है बीवी बच्चों की, माँ बाप की, उसको भी पूरा कर रहा है। अब जिस मरहले में वो है, जवानी के जिस उम्र जिस मरहले में है, ये वो मरहला होता है कि इंसान के पास काम बहुत थोड़े होते हैं, वक्त बहुत ज्यादा होता है। काम उस उम्र में थोड़े होते हैं, वक्त ज्यादा होता है। ये उनके लिए है जो काम करने वाले लोग होते हैं। काम करने वाले लोगों के लिए उस उम्र में, जवानी के उस उम्र में काम थोड़े होते हैं, वक्त ज्यादा होता है। ये बात उनके लिए नहीं है जो वक्त जाया करते हैं या फिर वक्त की शिकायत करते रहते हैं कि भाई फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है, क्या करें। इन लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जो जिनके पास काम होते हैं और कम होते हैं, टाइम ज्यादा होता है। अगर किसी बंदे को कोई जिम्मेदारी देनी है तो कभी उस शख्स को ना दें जो वक्त का बहाना बनाता है कि भाई टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, वक्त की शिकायत कर रहा होता है और वक्त जाया कर रहा होता है। ये वो जिम्मेदारी कभी नहीं उठाएगा। अगर किसी के सुब्र कोई काम करना है तो उस बंदे को करने चाहिए जो काम कर रहा होता है, वो उन कामों में इस काम को भी लेकर आगे बढ़ जाए। जो जिम्मेदारियां निभा रहा है उसमें जब कोई और दूसरी जिम्मेदारी उसे दी जाएगी तो वो उन जिम्मेदारियों के साथ इस जिम्मेदारी को भी वो अदा करेगा, वो बहाने नहीं बनाएगा। तो उन लोगों के पास बहुत वक्त होता है, इसलिए कि काम ना करने वाला तो बस शिकायत कर रहा होता है। जो आदमी वक्त की शिकायत करे, टाइम की शिकायत करे, फुर्सत की शिकायत करे, तो इसका मतलब ये है कि इस आदमी की सुस्ती की अलामत है। ये सुस्ती की अलामत है। कोई आदमी ये कहे कि मैं टाइम ही नहीं मिल रहा। और जो लोग काम करने वाले होते हैं उनका हाल ये होता है कि वो यूं महसूस कर रहे होते हैं कि हमारे पास तो काम ही थोड़े हैं, वक्त बहुत ज्यादा है। जबकि इसके बरअक्स उनके यहाँ होता है कि हकीकत में काम बहुत ज्यादा उनके पास होता है, वक्त बहुत महदूद होता है। लेकिन वो यूं समझते हैं कि काम हमारे पास थोड़ा है, वक्त बहुत ज्यादा है। तो जवानी की वो उम्र इंसानी जिंदगी की सबसे अहम तरीन मरहला होता है। वो ऐसा मरहला होता है जवानी का कि आदमी उस उम्र में ना सिर्फ अपने मुस्तकबिल को संवार सकता है बल्कि अपनी कौम, बल्कि जमाने में इनकलाब भी बर्पा कर सकता है। उतना कीमती वक्त होता है जवानी का, इसलिए कि उस वक्त में देखें इंसान के पास तवानाई भरपूर होती है, कुव्वत याददाश्त भरपूर होती है,
طاقت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور پھر قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ نوجوان جو ارادہ کرتا ہے وہ کسی بڑی عمر کے ارادہ کرنے والے میں اور اس کے نوجوان کے ارادے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جوانی کی طاقت اور بڑھاپے کی طاقت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جوانی کی یادداشت اور بڑھاپے کی یادداشت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جوانی کا وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں مکمل تکمیل تک پہنچی ہوئی ہوتی، صحت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، یادداشت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، قوت ارادی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، صحت اعلیٰ درجے، ہر نعمت اعلیٰ درجے کی اس کے پاس موجود ہوتی۔ تو ان صلاحیتوں کے ساتھ اگر کوئی آدمی اس عمر میں کوئی مقصد طے کرتا ہے، اپنی کوئی منزل طے کرتا ہے، اپنا کوئی گول طے کرتا ہے، اور پھر ان صلاحیتوں کو صحیح استعمال کر کے اپنی منزل کی طرف دوڑتا ہے، تو پھر وہ بہت جلد اور بہت آسانی کے ساتھ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا اتنا قیمتی مرحلہ ہوتا ہے جوانی کا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے کارنامے ہوئے، جتنے بڑے بڑے کارنامے یا جتنے انقلابات ہوئے ہیں، جتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس میں اکثر و بیشتر نوجوانوں کا کردار رہا ہے۔ نوجوانوں، جوانی کی عمر کا کردار رہا۔ زمانے میں اگر انقلاب آیا ہے، تبدیلی آئی ہے، قوموں میں تبدیلی آئی ہے، تو وہاں جو رول ادا کیا گیا ہے وہ نوجوانوں کے ذریعے ہوگا۔ تاریخ بھری پڑی ہے، ہم نے کئی وہ واقعات بارہا سنے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ واقعات ان کی نوجوانی کی عمر میں ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ واقعات ان کی عمر کے بہت لمبے سفر میں ہوئے ہوں گے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے یا جد الانبیاء کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل سے 10,000 پیغمبر دنیا میں بھیجا۔ اب دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل جوانی کی عمر میں، بالکل جوانی، بھری جوانی کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا پیغام لے کر اٹھتے ہیں، بالکل جوانی کی عمر، اور شرک اور بت پرستی کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ کے دور میں ایک ظالم بادشاہ تھا، نمرود۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس سے ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم غلط ہو، تمہارا دعویٰ خدا غلط ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ اچھا، تو پھر تم جس خدا کو معبود مانتے ہو اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو انسانوں کو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ اچھا، اس نے سوچ کر کہا کہ یہ کون سا بہت بڑا کام ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک ملزم کو جو جیل میں تھا، جس کے لیے پھانسی کی سزا طے ہو چکی تھی، اس کو اس نے آزاد کر دیا اور کہا کہ دیکھو، مردہ تھا، میں نے اس کو زندہ کر دیا، اس کے تو پھانسی طے تھی، یہ تو مرنے والا تھا، لیکن میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اور ایک معصوم، اس کا کوئی جرم نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، اس کو اس نے پھانسی کی سزا دے دی اور کہا کہ دیکھو، میں جس کو چاہوں موت دے دوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عقل کا اندھا ہے، یہ عقل کا اندھا ہے، یا تو اس کے پاس عقل نہیں ہے یا یہ عقل استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک الگ انداز سے، ایک الگ طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ نے کہا کہ اچھا میرا رب یہ بھی ہے کرتا ہے، اس کی خصوصیت یہ بھی ہے، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل اس کے سامنے دی، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اور اگر تو واقعی خدا ہے تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دیکھا۔ تو پھر قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، نمرود لاجواب ہو گیا، بے بس ہو گیا، بگلے جھانکنے لگ گیا۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بالکل عین جوانی کے مرحلے میں ہیں، بالکل بھرپور جوانی کی عمر میں ظالم بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، توحید کا پیغام دے رہے ہیں، بالکل جوانی کی عمر، اور ایک ظالم بادشاہ سے ٹکر لے رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت بہت زیادہ ہو، 70-80 سال ہو، اور آپ بہت بڑے بزرگ ہوں اس وقت، بالکل جوانی کی عمر، اور جوانی کی عمر میں موجودہ ظالم بادشاہ سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جوانی کی عمر میں توحید کا پیغام آپ کو لے کر اٹھے۔ اس وقت ساری قوم بت پرستی کی شکار تھی۔ اب دیکھیں ایک طرف بادشاہ سے ٹکراؤ اور دوسری طرف اپنی قوم سے ٹکراؤ، ساری قوم بت پرستی کی شکار ہے۔ ایک ایسا موقع آیا کہ ساری قوم کسی میلے میں چلی گئی، تو قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ بھائی آپ بھی تشریف لائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قول انی سقیم، کہ میں معذرت کرتا ہوں، میں بیمار ہوں، نہیں آ سکتا۔ اور جب ساری قوم میلے میں چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا، سب کو پھوڑ دیا۔ اب اس میں ایک تو بڑا بت تھا جس کی وہ بہت عزت کرتے تھے، اس کو بڑا مانتے تھے، اس کو رہنے دیا اور کلہاڑی اس کے کندھوں پر رکھ دی۔ اب جب قوم واپس آئی تو انہوں نے اپنے بتوں کا حال دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، پھوٹے پڑے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یہ کون کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کیا گواہی دے رہا ہے۔ قرآن مجید اس قوم کے الفاظ نقل کر رہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان۔ آپ ذرا سوچیں کہ جوانی کی عمر یہ کتنی اہم، اور اس میں اللہ نے کتنی ہمت اور بہادری رکھی ہوئی ہے کہ ایک نوجوان ایک وقت کے بادشاہ سے ٹکرا رہا ہے اور پوری قوم سے ٹکرا ہے، تنہے تنہا ہے، تنہے تنہا پوری قوم سے ٹکرا رہا ہے اور وقت کے بادشاہ سے ٹکرا رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، اور وہ ہماری بتوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے کام کیا ہو۔ قوم نے طلب کیا اور پوچھا کہ یہ حال کس نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کلہاڑی آپ کے بڑے بت کے کندھوں پر ہے، جس کے کندھوں پر ہے اس سے پوچھ لے۔ تو قوم نے کہا کہ یہ بت بھلا کیا بتلائے گا؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جو بت اپنی ذات کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتا، وہ تمہارے کیا حفاظت کرے گا؟ وہ تمہیں کیا نقصان سے بچائے گا؟ تم ایک ایسی چیز کی پرستش کر رہے ہو جو خود اپنی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اب لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے آواز دی قوم کے اپنے لوگوں کو، بھئی آؤ اپنے خداؤں کی حفاظت کرو۔
دیکھیے جب انسان کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور عقل اندھی ہو جاتی ہے تو پھر انسان کس قدر جہالت میں گر جاتا ہے کہ انہوں نے آواز دی کہ ہمارے اپنے خداؤں کی حفاظت کے لیے آ جاؤ. بھلا کوئی انسان خدا کی حفاظت بھی کر سکتا ہے؟ یہ عقل کے اندھے ہونے کی علامت ہے، یہ عقل پر پردہ پڑنے کی علامت ہے. اب لوگوں نے دیکھا کہ بات بگڑ رہی ہے اور اس نوجوان کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس نوجوان کا کام ہی تمام کر دے. کہنے لگے حرقوہ، کہ اس کو آگ میں جلا. آگ سلگائی گئی. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جوانی کی بالکل دہلیز پر ہیں، بالکل بھری جوانی میں ہیں. ایسا نہیں کہ آپ کی عمر کوئی 70 80 90 سال ہو، بالکل آپ جوانی کی عمر میں بادشاہ سے ٹکرا رہے ہیں، قوم سے ٹکرا رہے ہیں، آگ آزمائشوں کی آگ برداشت کر رہے ہیں. یہ سب جوانی میں اللہ نے وہ طاقت وہ قوت رکھی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جوانی کی عمر یہ انقلاب برپا کرنے کی عمر ہوتی ہے. جوانی کا مرحلہ یہ دنیا میں اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کا بہت بڑا موقع ہوتا ہے. دوسری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ فرعون کے پاس جائیے، وہ باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، اس نے منہ موڑ لیا ہے، ذرا خبر تو لیجئے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے ہیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کوئی بہت 80 90 سال ہو، بہت بڑی بزرگ شخصیت ہوں گی، عمر ان کی زیادہ ہو. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا سامنا کرنے جا رہے ہیں، مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک واقعے سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر بھری جوانی آپ کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی دو لوگوں پر جو آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے. ایک اپنی قوم کا تھا، ایک اور کوئی دوسری قوم سے تعلق رکھتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی. پھر باتوں باتوں میں ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ دوسرے آدمی پر اس طرح لگایا کہ وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا اور وہیں ختم ہو گیا. اب ذرا سوچیں کہ کیا بڑھاپے کی عمر میں بازوؤں میں مٹھی میں کسی کے مکے میں اتنی طاقت اور قوت ہوگی کہ کسی کو مارنے سے وہ فوراً مر جائے. یہ طاقت یہ قوت تو عین جوانی میں بھرپور جوانی میں ہوتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا سامنا جب کرنے جا رہے ہیں وہ اس وقت بالکل عین جوانی کی عمر میں ہے. جوانی کی عمر میں وقت کی ظالم بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ باتیں کر رہے ہیں. اس لیے جوانی جو اللہ نے دی ہے، یہ جوانی کی عمر یہ انقلابی عمر ہوتی ہے، یہ زمانے میں انقلاب برپا کرنے والی جوانی ہوتی ہے. اگر اس جوانی کا صحیح استعمال کیا جائے، اگر کوئی آدمی زمانے کو میں تبدیلی نہیں لا سکا تو کم سے کم اپنی زندگی میں ضرور وہ تبدیلی لا سکتے، بس اس کا صحیح استعمال. اور جو نوجوان اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھتا ہے اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے. لیکن اصحاب کہف، قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ کہف میں چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے. چند نوجوان تھے اپنے زمانے میں، ظالم بادشاہ سے انہوں نے ٹکراؤ کیا. وہ کردار کے پاک تھے، سچے تھے، بہادر تھے، شجاعت ان کے اندر تھی. تو اللہ پاک نے ان کی کردار کی پاکیزگی، ان کی امانت داری، ان کی شجاعت اللہ کو اتنی پسند آ گئی جوانی کی کہ اللہ پاک نے ان کے واقعے کو قرآن کا حصہ بنایا. اب دیکھیں کتنے ایسے واقعات ہوئے ہوں گے اس زمانے میں
لیکن اللہ کو ان نوجوانوں کی بہادری، شجاعت، کردار کی پاکیزگی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے یہاں جوانی کے اس مرحلے کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نوجوان، حضرت موسیٰ علیہ السلام نوجوان، اصحاب کہف نوجوان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو آسمانوں پر اٹھایا وہ بھری جوانی کی عمر میں تھی۔ تو جتنے بھی واقعات ہم سنتے آئے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دور کے بہت لمبی عمر میں ہوئے ہیں، بلکہ یہ سارے واقعات انبیاء کے جوانی کے عمر میں ہوئے ہیں۔ اور یہ اللہ نے پیغام دیا کہ زمانے میں اگر تبدیلی آ سکتی ہے تو اسی جوانی کی عمر کا صحیح استعمال کر کے ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبوت کب ملی؟ جب آپ بالکل جوانی، بھری جوانی میں تھے، بالکل نوجوان، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر 48 سال تھی۔ حضرت عمر فاروق کے واقعات ہم سنتے ہیں، وہ اس وقت 27 سال کے تھے، 27 سال۔ حضرت علی 10 سال کے تھے، حضرت عثمان نوجوان، حضرت حمزہ نوجوان۔ یہ سب نوجوانوں کی جماعت تھی، یہ سب نوجوانوں کی جماعت تھی۔ اللہ پاک نے انہیں اٹھایا اور دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس لیے اللہ کے بندو، جوانی میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے۔ اتنی برکت اللہ پاک نے جوانی میں رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ جوانی کی عمر میں اپنی تکمیل تک پہنچتی ہیں۔ صحت کمال درجے کی ہوتی ہے، ذہانت کمال درجے کی ہوتی ہے، طاقت کمال درجے کی ہوتی ہے، ہر چیز کمال درجے کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس جوانی کی عمر میں اپنا مقصد طے کرتا ہے، اپنی منزل طے کرتا ہے اور ان تمام صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے منزل کو پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اسے منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ بہت سے نوجوانوں کو یہاں شکایت رہتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو محنت کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں اور جد و جہد بھی کرتے ہیں، لیکن نتیجہ نہیں آتا، بلکہ بعض دفعہ ہمیں ناکامی بھی ملتی ہے، نتیجہ بالکل برعکس آتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، ایک بنیادی وجہ، کسی بھی چیز میں تبدیلی اور کامیابی کے لیے اللہ نے دو چیزوں کو ملائے رکھا ہے۔ دو چیزوں کے ملاپ سے پھر ایک چیز مضبوط ہوتی ہے۔ گزشتہ بلکہ پیوستہ جمعہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی، کس طرح اللہ پاک نے ایک چیز بلکہ دو چیزوں کے جوڑ کے لیے تیسری چیز کو ضرور پیدا کرتا ہے۔ کامیابی چاہے وہ زمانے میں انقلاب کی ہو یا خود کے اندر کامیابی ہو، یہ دو چیزوں کے ملاپ سے بنتی ہے۔ اور آج کا ہمارا اپنا نوجوان اس چیز کو اہمیت نہیں دیتا، جبکہ وہ چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ وہ چیز یہ ہے، لیکن ہمیں ہمارے اپنے بڑوں نے کہا، ہمارے اپنے اساتذہ نے ہمیں سمجھایا کہ جب آدمی عمر کے ایک لمبے حصے کو پہنچتا ہے، بڑھاپے کو پہنچتا ہے، تو اس کے پاس زندگی کے بہت سے تجربے ہوتے ہیں، بہت سے تجربے ہوتے ہیں۔ وہ ٹھوکریں کھا کھا کر بہت سے تجربوں کو سیکھ چکا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ ٹھوکریں کھا کھا کر سمجھے ہوتے ہیں، بڑھاپے کی جس دہلیز پر وہ پہنچے ہیں وہ تجربوں سے پہنچے ہوں۔ انہیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں ٹھوکریں ہمیں لگی ہیں، کہاں کہاں ہمیں مار کھانی پڑی ہے، ہم نے کیا کیا اور کیا اس کا ری ایکشن ہوا، کیا کرنا چاہیے تھا۔ ایک تجربہ ان کے پاس ہوتا ہے، بہت بڑا تجربہ ہوتا ہے۔ تو زندگی میں دو کام ہوتے ہیں، ایک ہے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے جتنا اہم ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ کیا نہیں کرنا چاہیے یہ اہم ہوتا ہے۔
اور یہ چیز ہمیں ہماری اپنی زندگی سے نہیں ملے گی، بڑوں کی زندگی سے ملے گی، اپنے ماں باپ سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے استادوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے یہ چیز ہمیں ملے گی، اس لیے کہ وہ حالات کو دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، زمانے کے اتار چڑھاؤ کو انہوں نے سمجھا ہوتا ہے، زمانے کی سردی اور گرمی کو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ کہاں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ نوجوان کامیاب ہونا چاہتا ہے، زمانے میں کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کے پاس جو جوش ہے، جو طاقت ہے، جو قوت ہے اور جو توانائی ہے، جو صحت ہے، اس کا استعمال اپنے بڑوں کے تجربے کی روشنی میں کرے تو پھر وہ انسان ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ ہماری اپنی کامیابی یا زمانے میں انقلاب برپا کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہمارے بڑوں کا تجربہ، ہمارے اپنے بڑوں کا ہوش، چاہے وہ ماں باپ ہوں، اساتذہ ہوں، یا اپنے بڑے ہوں یا بزرگ ہوں، ان کے تجربات، ان کا ہوش، اور پھر اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنی توانائی، اپنی طاقت، جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں جوانی میں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا صحیح استعمال اپنے بڑوں، اپنے بزرگوں، اپنے والدین، اپنے اساتذہ کے تجربات کی روشنی میں ان تمام صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے ہمیں کامیابی کی منزل تک اللہ پاک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.